नाज़रीन, वेस्ट बैंक से बड़ी खबर ये आ रही है कि वेस्ट बैंक में इसराइल की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया है और उनके मुताबिक हर शहर में जंगजू निकल सकते हैं और हर शहर में उन पर हमला हो सकता है। जंगजू उनकी आबादियों के अंदर घुस सकते हैं, इसलिए वेस्ट बैंक जो है वो हाई अलर्ट सिक्योरिटी पर कर दिया गया है। इससे पहले जो तुलकराम सिटी है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, उसके में जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है, मार्शल लॉ लगा दिया गया है और अब पूरे वेस्ट बैंक के अंदर हाई अलर्ट इस हवाले से जारी कर दिया गया है। शुमाली गजा से हमारे पास बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पूरे शुमाली गजा से इसराइल ने फलस्तीनियों को फिल फॉर इवैक्यूएट होने का हुक्म जारी किया है। ये बहुत ही सफाकियत की इंतहा है। फलस्तीनी कभी इधर से उधर, फिर उधर से आगे, फिर आगे से वापस उसी जगह के ऊपर, तो ये सारा कुछ उनके साथ किया जा रहा है। पूरे शुमाली गजा से इवैक्यूएशन का ऑर्डर आ गया है और जिन इलाकों में ऑलरेडी फोर्सेस मौजूद है वहां पर शदीद तरीन लड़ाई की खबरें आ रही है, जिसमें सही मानों में हमास ने इसराइल के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं और कई ताबूत अभी पिछले घंटों में इसराइल के वहां से निकले हैं। कई एक उनके टैंक्स तबाह हुए हैं, कई एक फौजी गाड़ियां तबाह हुई है, कई एक नए घात लगाकर इसराइल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये तफसीलात आपको बताएंगे। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि दर्जनों हॉस्पिटल्स में हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्जनों हॉस्पिटल्स के अंदर, यानी कि कैजुअलिटीज गजा में इतनी ज्यादा हो रही हैं कि उनको धड़ाधड़ वो अपने मुर्दा और जख्मी जो है वो ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा इराक ने बंदरगाह को निशाना बनाया है, वो भी आपको बताएंगे। ये बड़ी नाजुक सूरत हाल से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और जो गजा की सूरत हाल है वो बड़ी पूरी शिद्दत के साथ जो है वो लड़ाई उसी तरह से जारी है। आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं। सबसे पहले वेस्ट बैंक से एक खबर मैं आपके सामने रख दूं और वेस्ट बैंक का बैकग्राउंड तो आप जानते हैं। हमने तवातुर के साथ आपको बताया कि कैसे रेजिस्टेंस वहां पर परवान चढ़ी है, कैसे आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के हाथों से कंट्रोल वहां पर निकला है। तुलकराम में कर्फ्यू नाफिज हो चुका है पिछले 48 घंटों से और अब क्या हो रहा है कि हाई अलर्ट जारी किया गया वेस्ट बैंक के अंदर और वो बता रहे हैं कि जंगजू हर शहर में निकलकर अटैक्स कर सकते हैं, इसराइली आबादियों के अंदर जंगजू घुस सकते हैं। इससे पहले एक आध वाकयात हुए हैं जिसमें इसराइली आबादियों के अंदर बम फेंके गए हैं, उनकी चेक पॉइंट्स के ऊपर हमले तो मामूल बन चुके हैं, लेकिन कोई बहुत मैसिव लेवल का ऑर्गेनाइज अटैक हो सकता है और ये कि ऐसा ऑर्गेनाइज अटैक होगा कि ऑल द सिटीज इन द वेस्ट बैंक वहां पर एक साथ जंगजू निकलेंगे, डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो जाएंगे और इसराइल के ऊपर आकर धावा बोल देंगे। ये जरा देखिए, इसराइली मीडिया, हाई अलर्ट इन द वेस्ट बैंक फॉर द फियर ऑफ अटैक्स। हाई अलर्ट इन द वेस्ट बैंक फॉर फियर ऑफ अटैक्स। आप जरा उनका वर्ड का चुनाव देख लीजिए। सबूत मैंने आपके सामने रखा है कि फियर, खौफ है कि यहाँ हमले हो सकते हैं, इसलिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये उस बात का भी सबूत है जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि कंट्रोल वेस्ट बैंक में निकल रहा है इसराइल के हाथों से। जैसे गजा में उनको बरतनाक शिकस्त हुई है, वेस्ट बैंक में भी जो डायरेक्ट उनके मिलिट्री रूल के अंदर है, अब वहां पर रेजिस्टेंस इस तरह से अपनी जड़ें जो है ना वो मजबूत करती चली जा रही है, अपने पांव इस तरह से मजबूत करती चली जा रही है कि इसराइल के हाथों से कंट्रोल वहां से भी निकलता चला जा रहा है। एक तरफ इसराइल ने वहां पर अब अलल ऐलान ये कहना शुरू कर दिया है कि वेस्ट बैंक में भी फलस्तीनियों को रहने के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी। वेस्ट बैंक के जो फलस्तीनी हैं इनको जॉर्डन में धकेल दिया जाएगा और यहाँ पर एक मुकम्मल एक इजरायली नाजायज रियासत यहाँ पर भी बनेगी, ठीक है, और गजा भी उस रियासत का हिस्सा होगा। तो वेस्ट बैंक में इस ऐलान के बाद जब ये शुरू हुए हैं इसराइल की जानिब से, गुस्सा और बड़ा है और इंस्पिरेशन और बड़ी है और जो मोबिलाइजेशन है वो और बड़ी है कि अच्छा, अगर इसराइल ने ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी, यानी जिस तरह से एक एक सांस उनकी बंदूकों के नीचे लिया जा रहा है, अब वो ओपनली कह रहे हैं कि हम आपको रहने भी नहीं देंगे, तो फिर हमारा बचा क्या, हम किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। तो उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और ये खौफ है कि वहां जैसे गजा में इनको जंग महंगी पड़ गई है, वही सूरत हाल वेस्ट बैंक की है। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जो है वो ईरान की जानिब से सामने आई है जिसमें उनकी जानिब से बताया गया है कि तमाम जो फ्रंट्स हैं वो मुत्तहिद हैं, इराक शाम सारे साथ खड़े हैं और वो किस तरह से जंग में पूरी सपोर्ट जारी रखेंगे। कमांडर ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इन ईरान, द ज़ायनिस्ट्स टुडे आर अंडर द फायर ऑफ पैलेस्टाइन।
Yemen, Iraq and Lebanon and Iran in an operation that was sincerely promised in a clear manifestation of unity. کہ اس وقت زائنسٹ جو ہیں وہ انڈر فائر ہیں. کہاں سے؟ فرام پیلسٹائن، فرام لیبنن، فرام سیریا، فرام عراق، فرام یمن اینڈ فرام ایران آلسو. یہ وہ عہد ہے جو لیا جا چکا ہے، یہ وہ عہد ہے جو لیا جا چکا ہے، یونٹی کا عہد. اس میں وہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، مصر کیا کرتا ہے، جارڈن کیا کرتا ہے، سعودی عرب کیا کرتا ہے، قطر، یو اے کیا کرتا ہے، پاکستان، ترکی کیا کرتا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا کیا کرتا ہے، سائیڈ پہ رکھیں. یہ جو 5 غیرت مند طاقتیں کھڑی ہو گئی ہیں، ان کے آگے جو ہے نا اسرائیل کی، انہوں نے کہا ہم کافی ہیں اسرائیل کو، فلسطین کی آزادی کے لیے ہم کافی ہیں اور اسرائیل سے ہم نبرد آزما ہو لیں گے. تو اور یونٹی کا جو عہد ہے وہ کر لیا گیا ہے اس پوری جنگ میں. یہ فرنٹس جو ہیں وہ اسی سیسا پلائی دیوار کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس کے علاوہ ناظرین عراق کی جانب سے ایک اٹیک کیا گیا ہے اشدود کی جو بندرگاہ، جو کہ ان کی تیل کی بندرگاہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے. کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے حائفہ کو نشانہ بنایا تھا اور اب ڈرونز کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک وائٹل ٹارگٹ اشدود اس کو نشانہ بنایا ہے. انڈیپینڈنٹ ذرائع اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ یمن اور عراق سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ براہ راست اٹیک کر رہے ہیں. یعنی لیبنن تو کر ہی رہا ہے نا، لیکن عراق اور یمن کا تو ڈاؤٹ تھا بھائی، وہ 2000 کلومیٹر دور یمن ہے اور پہلی بار وہ اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل کے ان سائڈ، تو کیا ان کے حملے اندر پہنچ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو انڈیپینڈنٹ ذرائع اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ عراق اور یمن کے حملے واقعتاً اسرائیل کی ٹیریٹری میں گھس کر ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ذرا آ جاتے ہیں نظیر غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر، اور بڑی خبر، بہت بڑی خبر ہے، دنیا کی یہ ٹاپ نیوز بن چکی ہے اور ساری توجہ اب اس کی طرف ہو گئی ہے. شمالی غزہ میں اسرائیلی آرمی کی جانب سے ایویکویشن آرڈر دیا گیا ہے، یعنی شمالی غزہ کے کسی ایک خاص ایریا میں نہیں، جیسے اب سے 48 گھنٹے پہلے انہوں نے تل الحوا کا جو ایریا ہے وہاں سے ایویکویشن آرڈر کیا، پھر وہاں پر ان کے فوجی داخل ہو گئے، پھر الصبورہ 2-3 اور علاقوں میں بھی انہوں نے آرڈر کیا. اب انہوں نے اوورآل شمالی غزہ میں ان کو کہا ہے کہ یہاں سے نکل کر جنوب کی طرف چلے جائیں. اب یہ سفاکت کی انتہا ہے، یہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، یہ پوری انسانیت کا فیلئر ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سویلینز کے محاذ پر ہم پہلے دن سے ہار چکے ہیں. ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے، عربز ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے، انسانیت ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی، اور یہ مظالم دیکھ کر ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بعد امن کیسے ہوگا، اس کے بعد آپ کے پاس وے آؤٹ کیا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس عالمی جنگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، جو کچھ سویلینز کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے، پہلے شمالی غزہ سے وہ جنوبی غزہ میں گئے، جنوبی سے رفح میں گئے، پھر رفح سے واپس جنوب میں آئے، جنوب سے شمال میں آئے، پھر شمال سے یہ سفر، مطلب کتنے چکر وہ ادھر ادھر لگا چکے ہیں. اور اس وقت جب 100% آف دا غازز پاپولیشن جو ہے وہ قحط کاٹ رہی ہے، 100% پاپولیشن، اور ہر فیملی اپنے شہید دے چکی ہے، اور چلنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ بھوک اور فاقے اتنے زیادہ ہیں. کتنے ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں. وہ جو انگلینڈ کے ایک جریدے نے جو رپورٹ شیئر کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس وقت وہ دنیا کہ میڈیا کی وہ مطلب ٹاپ ہیڈ لائن ہے کہ 1,86,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. 38,000 نہیں، جو وہاں کے سٹیٹس آ رہے ہیں، 38,000 نہیں، 1,86,000. تو فلسطینی اب کیسے نکل کر شمالی غزہ سے اتنا سفر طے کرتے ہوئے جنوبی غزہ میں جائیں؟ اور سیف جنوبی غزہ میں کیا ہے، جنوبی غزہ میں کیا ہے، مطلب کیا ان کے لیے مکانات وہاں پر تعمیر ہو گئے ہیں، وہاں پر کھانا پانی ان کے لیے بندوبست ہو گیا ہے؟ تو جو بیسک بنیاد میں آپ کو بیسک چیز پہلے دن سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے، جب اس نے دیکھ لیا کہ حماس کو وہ ہرا نہیں سکتا، تو وہ صرف اور صرف کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح سے اٹیک کرے، ان کو اس طرح سے شہید کرے، اتنی بڑی تعداد میں وہ ان کی ہلاکتیں کر دے. اب مجھے بتائیں گے ایڈ اندر نہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ حماس سے لڑ رہے ہیں تو لڑیں حماس سے. ایڈ روکنے کا مقصد کیا ہے؟ پانی جن کنووں سے نکلتا ہے وہ پانی بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ان کا مقصد بنیادی پرپز اس بات کو سمجھیے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنا. فلسطینی نکلیں گے تو مطلب وہ کہتے ہیں حماس کو تو ڈائریکٹ وہ ہرا نہیں سکتے، تو فلسطینی نکل جائیں گے تو اس کے بعد حماس بھی ہار جائے گی جب سارے فلسطینی. اور یہ پلان ان کا یہ تھا کہ انیشل 2-3 مہینوں کے اندر
جتنی بمباری انہوں نے کی یا جتنی صفاقیت انہوں نے دکھائی کہ جو ہے نا ہم یہ 3 مہینوں کے اندر اندر اچیو کر لیں گے. اچھا وہ اچیو نہیں ہو سکا. اب یہاں پر اگر دنیا کی کوئی اور طاقت ایسا کر رہی ہوتی تو ساری دنیا آتی اور اس کو روک لیتی, اس کو اتنی زیادہ کھلی چھوٹ نہ دیتی. لیکن یہاں پر سینیریو مختلف ہے, اس لیے ہم عربوں کو کوستے ہیں, اس لیے ہم اپنے سرکردہ ممالک کو کوستے ہیں کہ اسرائیل تو جنگ ہار چکا ہے. یہ تو آپ نے ان کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. یعنی پہلے حماس کو ہرانا وہ 1 مہینے میں فیل ہوگی ان کی کیلکولیشن, اگلے 2 مہینوں میں غزہ کی ایتھنک کلینزنگ وہ بھی ان کا آپریشن فیل ہو گیا. تو دنیا کو چاہیے تھا کہ بھائی اب ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں, اب ان کو روکا جائے, لیکن ان کو نہ روکا گیا اور وہ 9 مہینوں سے زیادہ وقت ہو گیا اور وہ اسی ایجنڈا کے اوپر چل رہے ہیں. یعنی آج بھی وہ فلسطینیوں کے 79 لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, حالانکہ دنیا میں کسی امریکہ کے پاس بھی یہ کھلی چھوٹ نہیں ہو سکتی جتنی ان کو ملی ہوئی ہے. تو اسی لیے یہ وہ محاذ ہے جس کے اوپر ہم مہارے ہیں. روزانہ 79 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے, کوئی ان کو بچا نہیں سکا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ حقائق دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اب امن کسی کے لیے آپشن نہیں ہے, اب امن نہیں ہے اس دنیا میں. اور اب آپ ایک بڑی جنگ, ایک بڑی تباہی میں, کیونکہ آپ اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں کہ اب تباہی سب کا مقدر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے قدرت کی ریڈ لائن کراس کر دی ہے, قدرت کی ریڈ لائن آپ نے کراس کر دی ہے, تو اب تباہی سب کا مقدر ہے. یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. تو جہاں پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے, فلسطینی ان کے پلان کے برعکس نہ غزہ کی مقدس سرزمین کو, فلسطین کی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور نہ ریزسٹنس سرنڈر کرنے پر جو ہے نا وہ آئی ہے. وہ لڑ رہی ہے اور روزانہ ان کے تابوت وہاں سے اٹھ رہے ہیں. اب یہی چیز اسرائیل کے اندر لے جائیں, وہاں پر یہی رونا دھونا اسرائیل کے اندر کہ اسرائیل تو ناکام ہو چکا ہے جنگ میں اور روزانہ ہمارے فوجی بھی مر رہے ہیں اور اسرائیل آگے بھی کامیاب نہیں ہوگا, تو جنگ روک دینی چاہیے. لیکن نیتنیاہو اور باقی جو وہ ساری ان کی سرکردہ لیڈرشپ ہے وہ نہ اندر کے کسی پریشر میں آ رہی ہے, نہ باہر سے تو پریشر ہے ہی کوئی نہیں. ہمارے لوگوں نے کیا تیل بند کر دیا ان کا؟ ہمارے لوگوں ابھی ٹریڈ بڑھا دی ہے. یہ تو رپورٹس ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ ٹریڈ بڑھائی گئی ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران. تو بہرحال ریزسٹنس لڑ رہی ہے اور لوگ کھڑے ہیں. اب میں آپ کے سامنے چیزیں رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ جو شمالی غزہ میں تل الہوا میں جو پچھلے 48 گھنٹوں سے آپریشن جاری ہے, وہاں پر یہ گھسے ہیں, تو ان کا حشر نشر وہاں پر کیا کیا گیا ہے, اور یہ جو اب پورے شمالی غزہ میں آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ان کا حشر کیا ہوگا. یہ اہم ترین حقائق میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جگہ جگہ پر ان کی کیجویلٹیز کس طرح سے ہو رہی ہیں آپ ذرا دیکھیے. دا فورسز آف دا مارٹائر عمر القاسم کرشڈ دا اینیمی فورس پینیٹریٹنگ. جو فورسز اسرائیل کی پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی ان کو کرش کر دیا گیا. ٹھیک ہے, مطلب تل الہوا کی یہ خبر ہے کہ جو فورسز اندر آنے کی کوشش ان کو کرش کر کے رکھ دیا, یعنی ان کو خاک میں ملا دیا یا دھجیاں اڑا دی. ٹھیک ہے, یا پرخچے اڑا دیے, کوئی بھی لفظ آپ اس کا اردو میں استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے several helicopters have landed since the morning at Ikolov, Asutwa and Tel Hashmor hospitals. آگے بھی مزید ہاسپٹلز کے نام بھی آئیں گے, لیکن کئی ایک ہیلی کاپٹرز کئی ایک ہسپتالوں کے اندر جو ہیں وہ اتر رہے ہیں. کیوں اتر رہے ہیں؟ غزہ میں ہلاکتیں ہونی ہے, غزہ میں زخمی ہو رہے ہیں, اس لیے وہ اتر رہے ہیں. اور 70,000 والی جو ڈسیبلٹی والی رپورٹ ہے وہ تو ہم ہر ویڈیو میں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں, دنیا کو پتہ چلے کہ حماس نے عبرتناک شکست دے دیا اسرائیل کو, اور اسرائیل کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وے آؤٹ, اس کی فتح اینڈ گیم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جو کر رہا ہے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. 70,000 اسرائیلی فوجیوں کو ان کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں جو حماس نے ان کے اوپر اٹیکس کیے, یہ کنفرمڈ رپورٹس ہو چکی ہیں. القسام بریگیڈ, وی مانیٹرڈ ہیلیکاپٹرز لینڈنگ ان دا تل الہوا نیبرہڈ ان غازہ سٹی ٹو ایویکویٹ ممبرز آف دا فورس آفٹر این ایمبوش لیفٹ دا ڈیڈ اینڈ واؤنڈڈ. کیا کیا جناب, ہیلی کاپٹرز ہم نے تل الہوا میں لینڈ ہوتے ہوئے دیکھے, جہاں پر ہم نے ایک گھات لگایا اور ان کے فوجیوں کو مار ڈالا اور زخمی کیا. پھر our fighters were able to blow up 3 Zionist military vehicles. یہ بھی تل الہوا میں واقعہ ہوا ہے. with ground bombs planted in advance in the ambush, کے پہلے سے پلانٹ کیے گئے ایمبوش میں ہم 3 ملٹری وہیکلز کو وہاں پر تباہ کر دیا گیا ہے. پھر 4 army personnel were wounded by an explosive device in Gaza Strip and 2 of them are in very critical condition. اسرائیلی میڈیا
4 وہاں پر جو ہے وہ ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور اسرائیل میڈیا کے نمبرز کبھی بھی درست نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کم نمبر بتاتے ہیں۔ We bombarded with a barrage of mortar shells position of enemy forces and their military vehicles penetrating in Tal al-Hawa, confirming direct casualties among their ranks۔ وہ جو فورسز پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی ان کے اوپر مورٹار کے گولوں سے بمباری کی، اور ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ ان میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ An exceptional incident in Gaza and helicopters also landed at Blinson Hospital۔ اسرائیلی میڈیا کوئی بہت ایکسیپشنل واقعہ ہوا ہے، بہت زیادہ ان کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں، اور ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ لینڈ کرتے ہوئے بلنسن ہاسپٹل میں دیکھے گئے ہیں۔ We bombed the concentrations of enemy forces penetrating the Tal al-Hawa neighborhood west of the Gaza city with mortar shells achieving direct casualties۔ دوسرے ایکسس سے، کیونکہ تل الہوا میں یہ تمام ایکسس سے اندر آنے کی کوشش کر رہے تو دوسرے ایکسس سے انہوں نے آنے کی کوشش کی، وہاں پر بمباری کی، وہاں پر ان کو مار دیا۔ پھر ہیلی کاپٹرز لینڈ ایٹ ایکولوو ہاسپٹل۔ میرا خیال ہے کہ جتنے ہاسپٹلز کے انہوں نے نام بتا دیے ہیں، اسرائیل کا کوئی ہاسپٹل بچا نہیں ہے اس پورے ایریا میں، یعنی ہم نارتھ کی طرف تو جا ہی نہیں نہ رہے، جو غزہ کی سراؤنڈنگ سارے ایریاز ہیں اور تل اویو تک، کہ جہاں پر آج کوئی ہیلی کاپٹر لینڈ نہ کیا ہو، یعنی وہ ہر ہاسپٹل میں آج سمجھے کہ ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ The resistance confronts the occupation forces on the Netzarim axis and moves from defense to attack at times۔ انہوں نے نیتزریم میں ڈیفینسو پوزیشن سے ہٹ کر اوفینسو پوزیشن میں آ گئے ہیں اور اسرائیل کے اوپر دھاوا بول دیا ہے۔ وسطی غزہ کی خبر وہ شیئر کر رہے ہیں۔ پھر the resistance continues to confront the occupation forces in Rafah, especially in Tal al-Sultan al-Sabura and the town of al-Shawqa۔ یہ تل الہوا کی سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، ان کے نیبرہڈ ہیں، یہاں پر بھی وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ A Zionist food force was ambushed after 2 anti-personnel TV bombs were detonated in Tal al-Hawa neighborhood۔ 2 اینٹی پرسونل بام جو ہے انہوں نے کیے ہیں اور ایک فوڈ فورس کو ایمبوش میں جو ہے وہ مار ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے we bombarded enemy soldiers and vehicles with 2 107 missile and heavy caliber mortar shells at Rafah crossing۔ میزائلوں اور mortar کے گولوں کے ساتھ جو رفح کراسنگ میں فورس سٹیشن تھی وہاں پر جا کر اٹیک کیا مصر کے بارڈر کے اوپر۔ اس کے علاوہ دیکھیے we bombed with mortar shells gathering of Zionist enemy soldiers and vehicles in شجاعہ۔ یہ شجاعہ سے خبر آ گئی ہے، یہ 3-4 بڑے ایریاز ہیں جہاں پر شدید لڑائی، شجاعہ، تل الہوا، رفح، یہ بڑے ایریاز ہیں، اور پھر وسطی غزہ۔ پھر آپ ذرا اسرائیلی میڈیا کا ایک بہت بڑا بیان آخر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ The army estimate that Hamas tunnels are highly efficient۔ اپنی زبانی وہ بتا رہے ہیں، اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں کہ حماس کی ٹنل جو ہے وہ قائم ہیں، ہائیلی ایفیشنٹ ہیں، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکا ہے، ان کا کمانڈ اور کنٹرول سینٹر، ان کی ٹنلز اسی طرح سے انٹیکٹ ہیں۔ 9 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا آج اپنی منہ زبانی یہ جو ہے نا اعتراف کر رہا ہے، تو سمپل بات ہے، حماس کو ان کی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہرا نہیں سکتے، حزب اللہ کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، یمن ایران کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر جنگ جاری رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر وہ اچیو کیا کریں گے؟ جب ان کی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ وہ 5 سال تک حماس کو نہیں ہرا سکتے، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ زیادہ سے زیادہ جبر کیا جائے نہتے لوگوں کے اوپر تاکہ وہ مصر کی طرف دوڑیں۔ پلان یہ تھا کہ وہ پہلے 2 مہینوں کے اندر ہی مصر کی طرف دوڑیں گے، لیکن وہ پلان ناکام ہوا، لیکن انہوں نے وہ پلان چھوڑا نہیں، کیونکہ نہ تو وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اب وہ پھنس گئے ہیں۔ یعنی دیکھیں اگر آج وہ جنگ روکتے تو ٹوٹل حماس کی شرائط پر فلسطینی ریاست دینی پڑے گی، تو وہ تو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر عربوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ آج مطلب only one step away from Palestinian state، عربوں کی ذمہ داری تھی کہ اسرائیل کو مجبور کرتا on سیز فائر کے اوپر مجبور کرتا، نہتے لوگوں کے اوپر یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ اگر اسرائیل جنگ جاری بھی رکھتا تو اس کو کم سے کم اس پوائنٹ کے اوپر لے کر آتا کہ اگر لڑنا ہے تو حماس سے لڑو۔ تو یہ اس چیز میں ہم بہت بری طرح فیل ہوئے ہیں، اور ہسٹری جو ہے وہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آخر میں حزب اللہ کے 2 حملے آپ دیکھیے۔ حزب اللہ از ایکسپینڈنگ دا کنفرنٹیشن ایریا اینڈ ٹیچنگ اسرائیل لیسن ان اسٹریٹجی۔ اسرائیلی میڈیا حزب اللہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور مریو آن لائن ان کا ایک بڑا ادارہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ نے اپنے جو حملے ہیں ان کی جو رینج ہے وہ بڑھا دی ہے، اینڈ ٹیچنگ لیسنز ٹو اسرائیل، اسرائیل کو جو ہے وہ سبق سکھا رہی ہے۔ تو اسرائیل جو ہے نا وہ ایک باکس میں پھنس چکا ہے، ایک پوری طرح سے گھر گیا ہے تمام طرف سے۔ یعنی ٹھیک ہے عرب تو فیل ہوئے ہیں، لیکن حزب اللہ جو کچھ کر رہی ہے نا، اب دیکھیں اگر حزب اللہ نہ ہوتی، سوچئے حزب اللہ نہیں ہے اس اگر جنگ میں، تو اسرائیل کو روکنے والا کون تھا، یا اسرائیل سے بدلہ لینے والا کون تھا، یا اسرائیل سے
آزادی لینے والا کون تھا؟ یعنی پھر کیا ہونا تھا اگر حزب اللہ نہیں ہوتی؟ اسرائیل یہ سارا کچھ کرتا اور اس کو مزید بھی چاہے وہ 5 سال بھی غزہ میں لگا رہتا، ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ وہ 5 سال بعد حماس کو ہرا لیتا بالفرض، یا فلسطینیوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا اور وہ گریٹر اسرائیل بن جاتا۔ یہی کام اس نے ویسٹ بینک سے کرنا تھا۔ ان کو تو آپ نے دیکھ لیا جارڈن اور مصر کی فوجوں کو انہوں نے کیا کیا، یا باقی کیا ابھی تک 9 مہینے زیادہ وقت گزر گیا، کیا آپ کو کسی ایک اسلامی ملک کی آپ کو ایسی کوئی انٹینشن نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی فوجیں بھیجے گا غزہ کے لیے؟ 9 مہینے گزر گئے ہیں اور دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا ظلم وہاں پر کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بات بھی نہیں کر رہا کہ ہم فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کس نے آنا تھا اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے؟ یعنی ظلم بھی اسرائیل نے کر لینا تھا اور قائم بھی رہنا تھا۔ اب یہ جو حماس، حزب اللہ، اور اب یہ ہے کہ ظلم تو انہوں نے کیا لیکن اس کا حساب اور مکمل آزادی، ٹھیک ہے، اس کا اختتام اس طرح سے ہوگا۔ اینڈ گیم اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسرائیل کے اندر سے ان کا دانشور طبقہ، ان کے ایکسپرٹ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں، ان کے فارمر پرائم منسٹر چیخ کر بتا رہے ہیں کہ اسرائیل ڈوبنے جا رہا ہے، آدھا ڈوب چکا ہے، مکمل ڈوب رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔